यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले साथियों को, ईमानदारों को, अहले इस्लाम को मेरा सलाम पहुँचे। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ एक निहायत इल्मी शख्सियत मौजूद है, भाई अदनान सोलंकी साहब। ताल्लुक़ तो इनका फार्मास्यूटिकल से है, मेडिसिन से है, लेकिन इनका रुझान खुदा की ज़ात की तरफ और अदयान का मुतालिया में, ये मुख्तलिफ अदयान के मुतालिया में ये बहुत दिलचस्पी रखते हैं और पिछले 3 सालों से मुस्लिम मसीही मकालमा के साथ ये वाबस्ता हैं। बहुत सारी डिबेट्स कर चुके हैं, मेरे साथ भी, वासिफ शफीक कंवल और दीगर जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ ये डिबेट्स के माहिर बल्कि होते जा रहे हैं, माहिर हैं और ज़्यादा दिन ब दिन ये इनका जहन खुलता जा रहा है और ये अबूर हासिल कर रहे हैं। तो आज मैंने इनको ज़हमत दी है एक अहम टॉपिक की तरफ, माशरे की एक तलख हकीकत कह लें, ख्वाजा सरा और मुखन्नस जिसको अहले इस्लाम ज़्यादातर मुखन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बाइबल में उसके लिए खोजा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। माशरा जिसको खुसरा कहती है, जिसको ज़नाना कहती है, जिसको तीसरी दुनिया कहती है, जिसको जंजालपुरा कहती है। तो मैंने आज अपने मोहतरम भाई से दरख्वास्त की है कि वो प्लीज़ इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, क्या तालीम है इस्लामी तालीम, इसके ऊपर रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया मेरी बड़ी बहन। इस्लाम में जैसे मुआशरे के अंदर एक गलतफहमी पाई जाती है या मुआशरे के अंदर एक सोच है कि इनको मुआशरे का हिस्सा नहीं समझा जाता, इनको एक तीसरी जिन्स के तौर पे इनको समझा जाता है और इस्लाम ऐसी किसी भी तालीमात को कतई सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में ये बेटा है या बेटी हैं। तो उलमा इकराम की काफ़ी इसके मुतल्लिक जो है ना फतवा भी मौजूद हैं और कुरान और हदीस में इसकी तालीमात मौजूद हैं। इनको जो है एक बेटे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और यहाँ बेटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उसमें ये देखा जाता है कि इनकी तखसीस ज़रूरी है। इस्लाम इसकी तरफ हमारा जो है ना वो रहता है कि इनकी तखसीस करना बहुत ज़रूरी है कि आया इसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स जो है या इनका अंदर जो सिस्टम पाया जाता है वो एक बेटे वाला पाया जाता है या बेटी वाला पाया जाता है। तो इसी तरह से उसके ऊपर हुकूक और तमाम जो है रिलीजियस फ़राइज़ वगैरह वो सब उनके ऊपर जो है ना वही आते हैं, उनके ऊपर हाजिर होते हैं जो एक बेटे के ऊपर होते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से उनके जो मीरास के जो हुकूक हैं, जो उनके जो हक़ है, वो भी एक बेटे की तरह मिलेगा अगर वो बेटे की उसमें जिस्मानी उसमें वो पाए जाते हैं, और अगर बेटी के उसमें पाया जाता है मतलब कि वो बेटी की तरह है, उसके अंदर जो सिस्टम मौजूद है वो बेटी वाला सिस्टम मौजूद है, तो उसको बेटी की तरह ही रखा जाएगा और मीरास भी उसको बेटी की तरह ही दी जाएगी और तमाम जो है मजहबी फ़राइज़ भी उसी तरह से अंजाम देंगे जिस तरह से उनकी जिसामत होगी। यानी आपका कहना ये है कि इनकी पैदाइश जो है वो जिनसी अज़ा ज़ाहिर दूसरे जो नॉर्मल बेटे बेटियां उनसे तो मुख्तलिफ होते हैं इनके, ठीक है, जिस्मानी साख दूसरे आम जो हमारे बेटे बेटियां उससे मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इनकी पैदाइश को किसी तरीके से, किसी लानत से, बदवा से या बुरी निशानी के तौर पर तो नहीं इस्लाम इसको देखता? नहीं, कतई नहीं। देखें, जिस तरह से एक अंधा पैदा होता है वो अपनी आँख से माजूर है, जिस तरह से कोई गूंगा पैदा होता है और वो अपनी ज़ुबान से कि यानी कि गोई से मतलब बात करने से जो है ना माजूर है, कोई बहरा पैदा होता है, कोई जन्म का लंगड़ा होता है, किसी के बाजू नहीं होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी माँ बाप अपने जो ना बच्चों को पाल रहे होते हैं जिनको तरीके से जो उठ के बैठना भी नहीं आता, ना उनको खाना आता है ना पीना आता है, वो जो बिस्तर पे ही पोटी करते हैं और बड़े हो जाते हैं तब भी माँ बाप उनकी उसी तरह से खिदमत करते हैं। इसी तरह से जो है उन माजूर तमाम उनमें ये जो है ना ये भी एक तरह से माजूर होते हैं। इनको आप जिनसी माजूर का नाम दे सकते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये माजूर हमारे उन अंधे, बहरे, गूंगे या लंगड़े
یا بغیر بازو والے کسی معذور سے کئی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاشرتی ایک صحت مند انسان کی طرح بہیو کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی، بہت خوبصورت پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جنسی طور پہ تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دوسرے معذور بچوں کی طرح نہیں ہوتے جو ساری عمر ماں باپ کے محتاج رہتے ہیں۔ یہ بھرپور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، خاندان میں بھرپور ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسلام ان کی پیدائش کو کسی بددعا سے، کسی لعنت سے یا کسی بری سوچ سے منسوب نہیں کرتا۔ باجی اسلام تو ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے نظریے سے، میرے استاد جی بھی یہی فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو یہ مخنث ہوتے ہیں یہ تو عام بیٹا اور بیٹی سے زیادہ اچھے جو ہے نا اولاد ثابت ہو سکتی ہیں ماں باپ کے لیے۔ وہ کیسے؟ کس طرح سے کہ دیکھیں ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ کل بڑا ہوگا، شادی کرے گا، شادی کر کے بیوی کی طرف اس کی جو ہے نا لائبلٹیز ہو جائیں گی، اس کو اولاد کی طرف اس کا ہو جائے گا۔ اگر ایسے بچے کو ماں باپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ اس کو توجہ دیتے ہیں، اس کی ایک اچھا ایک انسان بناتے ہیں، تو کل وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہے گا، کبھی بھی یہ ماں باپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو الگ سے فیملی نہیں بنانی ہے۔ ویری گڈ۔ اور ساری زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گا۔ ماں باپ کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے عام دوسرے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ بہتر اولاد ہے۔ یہ بہت خوبصورت پہلو آپ نے دنیا کی توجہ دلائی کہ دوسرے بچوں کی تو شادیاں ہو جاتی، بیٹیاں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں یا خاوند کے ساتھ چلی جاتی ہیں، بیٹے ظاہر ہے بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ مصروف۔ لیکن اگر آپ اپنے خواجہ سرا بچے یا مخنث بچے کی، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے مخنث، اگر اس کی آپ اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ عمر بھر آپ کا سہارا ہے۔ بالکل بہت خوبصورت بات۔ تو مجھے آپ بتائیں گے کہ کچھ ہمیں حدیث اور قرآن شریف سے ایسی تعلیم ملتی ہے ان کی پیدائش کے بارے میں یا ان کو قبول کرنے کے بارے میں؟ قرآن کریم میں سورہ شورا اگر پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے سب کو بیٹے بیٹیاں دیں اور کچھ کو ملے جلے بیٹیاں بھی، مطلب بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہیں۔ آگے اس میں فرمایا ہے سورہ آیت نمبر 50 میں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہاں پہ عقیمہ لفظ جو ہے عام طور پہ بانجھ کے اس میں لیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے لیا جاتا ہے جو شادی شدہ جو ہے نا بانجھ ہوں۔ حالانکہ یہاں پہ اس چیز کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ عقیمہ ہر اس آدمی کو کہا جائے گا یا ہر اس عورت کو کہا جائے گا جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو۔ قرآن میں تو بالکل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لوگوں کو پیدا کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ ہاں اچھا، اور جی میں شکر گزار ہوں کیونکہ یہ جو سورہ شورا ہے اور اس کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، جب میں نے اس کو پڑھا اور میں نے مختلف مفتی صاحبان سے اور آپ سے بھی توجہ چاہی اس کی طرف، تو زیادہ تر نے یہ کہا کہ یہ بھانج جو لوگ ہوتے اس کی طرف ہے، لیکن وہی میرا پوائنٹ بھی یہی تھا جس کی آپ نے تصدیق کر دی کہ بھانج تو وہ ہوتا ہے جس کی شادی ہو جائے نا۔ یہاں بیٹے بیٹیوں کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے اور ایسی اولاد کی بات ہو رہی ہے جو ناولد یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو۔ بیٹے بیٹیاں ہیں، وہاں لفظ وَيَجْعَلُ مطلب شامل کیا ہے اسوں میں جو اولاد نہیں پیدا کر سکتے۔ ہاں جی، ناولد ہے وہ، یعنی یہ وہ بھانج، کیونکہ بھانج تو وہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد پتا چلتا ہے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، ایک عام سوچ پائی جاتی ہے۔ جی یعنی بھانج کا لفظ ہم عام طور پر ایسے ہی جوڑوں کے لیے یا ایسے ہی میاں بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو شادی کے بعد جن کے اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھانج وہی ہے جس کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر عقیمن کا جو لفظ ہے جس کو آپ نے بھی اب تحقیق کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس کا شادی سے تعلق نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناولد اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ یقیناً خدا اس لوگوں کی پیدائش کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ پیدائشی طور پر معذور ہیں اور وہ بڑے ہو کر شادی نہیں کر سکتے یا جنسی فرائض ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں احادیث میں کچھ ایسا ثبوت ملتا ہے ان کا ذکر؟ میں آج اسٹڈی کر رہا تھا صحیح بخاری کے اندر 5073 5074 5075 صحیح حدیث ہیں، اس میں کافی مطلب ہمارے خواجہ سراؤں کے لیے کافی انکریجنگ احادیث ہے،
اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے زنا کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ انہوں نے ایک مطلب سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں کہ ہمیں خصی ہونے کی اجازت مل جائے، اور بڑے جلیل القدر صحابی. تو اس میں نام آیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا کیا کہ آپ جا کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہم اس فتنے سے اپنے اندر سے یہ صلاحیت ہی اگر ختم کروا دیں تاکہ ہم اس فتنے سے بچے رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت نہیں دی. خیر اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے آپ کے لیے اس کو حرام نہیں کر سکتے، مگر اس میں ایک پہلو نکلتا ہے. وہ پہلو یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں اگر خصی ہونا معیوب چیز ہوتی، اگر مخنث ہونا معیوب چیز ہوتی تو صحابہ کرام یہ ہونے کی کبھی بھی خواہش کا اظہار نہیں کرتے. اور واضح احادیث ہیں، ان کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، یہ صحیح احادیث موجود ہیں. بالکل بالکل. اور یہ وہ چیزیں جس کا صحابہ کرام نے کوشش کی، مطلب خواہش کی تھی کہ ہم اس فتنے سے جو ہے نا بچیں. آپ پھر یہ سوچیں کہ ہمارے جو خواجہ سرائے جو ہے نا اس فتنے سے محفوظ ہیں. میں ایک لفظ جو آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں وہاں تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. کیا فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے یا آپ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے اس کو ایکسپلین کرنے میں دیکھیں شادی جو ہے نا میاں بیوی کی نہیں وہ ایک مقدس رشتہ ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کسی بھی خواہش سے یا ایسے کسی ہاں جی جس سے ہمیں وہ ان کا اس میں جیسس کرائسٹ نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو خدا کے لیے خوجہ بنا لیتے، یعنی فیصلہ کر لیتے ہم نے عمر بھر شادی نہیں کرنی. تو یقیناً یہ صحابہ کرام بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ہماری ساری لوگ فتنہ نام دینے کا میرا مقصد یہی تھا کہ کسی نیگیٹو قسم کے کسی جو ہے نا عمل میں جو ہے نا ہم لوگ یہاں کسی اس میں وہ نہ ہو جائیں، شکار نہ ہو جائیں اس میں، تو اس چیز کو ختم ہی کروا دیں. تو اگر یہ چیز اتنی معیوب چیز ہوتی تو صحابہ کرام کبھی یہ چیز اس کی خواہش نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتے. تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، خاندانوں سے درخواست ہے، کیونکہ یہ المیہ ایشیا کا، انڈیا کا اور پاکستان کا معاشرے کا، بنگلہ دیش جہاں خواجہ سرا کا ساتھ بہت ہی بھیانک سلوک ہوتا ہے. ہم انہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہم ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ خاندان کے لیے بدنامی کا سبب ہے، اور پھر وہ جب معاشرے کے رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی ان کو پتھر مارتا ہے، کوئی ان کے گھنگرو باندھتا ہے، کوئی ان کو سیکس ورکر بناتا ہے، کوئی ان سے مجرے کرواتا ہے. تو یہ ذمہ داری آج بھائی عدنان سولنگی جو کہ اسلام پر بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں اور ایک اچھا وسیع ان کا حلقہ ہے جن کے ساتھ یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور تحقیق کی ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ احادیث اور صحیح احادیث میں صحابہ کرام نے خواہش کی مخنث ہونے کی، وہ پیدائشی نہیں تھے. تو خدا را ان کو قبول کیجئے. آپ مجھے ایک بتائیے کہ کوئی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس آزمائش سے آپ لوگ بچے ہوئے ہیں. ہاں جی شکر ہے ماشاءاللہ. جی اچھا دوسرا مجھے بتائیں کوئی ایسا ہوا کہ کوئی مشہور ہستی کوئی مشہور ہستی جیسے میں چونکہ خیرپور میں سے تعلق رکھتا ہوں، ابھی ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شیخ الحدیث گزرے ہیں. اچھا جی. اور خواجہ سرا کے متعلق میں نے جو ہے نا میں استاد گرامی سے میں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بلا شبہ ہماری مسجدوں میں ہماری صفوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جو مرد ہیں مردوں والے اس میں جن کے اندر خصوصیات موجود ہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مسجد کے امام بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ امام کعبہ بھی بن سکتے ہیں. بہت خوبصورت. آپ یہ ایک نارمل مردانہ یا زنانہ زندگی لیڈ کر سکتے ہیں. یہ ایب نارمل جس طرح ان کو دھکیلا گیا ہے معاشرے میں یہ قطعاً غلط ہے. اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس پورے کلچر کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو ان کے ساتھ ہے، جو ماں باپ ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں یا جو ان کے ساتھ سوشلی بیہیویئر لوگوں کا ہوتا ہے، اس کو قطعاً اسلام سپورٹ نہیں کرتا. اسلام بلکہ ان کے لیے کافی سنجیدگی رکھتا ہے اور کافی سنجیدہ تعلیمات ہیں اسلام کے اندر. تمام اہل اسلام بہن بھائیوں نے، خاندانوں نے سنا، بہت خوبصورت چیزوں پر انہوں نے روشنی ڈالی کہ شیخ الاحادیث رہے ہیں، یہ امام بن سکتے ہیں، یہ خدمات نارمل خدمات انجام دے سکتے ہیں اگر والدین کی محبت ان کو درکار ہو، والدین کی سرپرستی ان سے نہ جدا ہو.
اور بہت خوبصورت انہوں نے پہلو جو معاشرتی پہلو ہے اس پر توجہ دلائی کہ یہ عام بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر والدین کے لیے یہ برکت کا اور شادمانی کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ باقی بچوں نے شادی کر کے جدا ہو جانا ہے، لیکن یہ اگر آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، بیرسٹر بنائیں، آپ ان کو ٹیچر بنائیں، آپ ان کو آرمی میں بھیجیں، یعنی آپ ان کی رائٹ فرام دا بگننگ ایک اچھی اپ برنگنگ کریں، تو یہ خاندان کے لیے بھی فخر کا سبب، معاشرے کے لیے بھی، ملک و قوم کے لیے بھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ٹائم لیا، تحقیق کی اور لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے یہ ذمہ داری بخشی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی غلط فہمیاں ہم ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ اچھا، ایک اور اہم کویسچن معاشرے کی تربیت کے لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مجھے خود تجربہ ہوا کہ چھیپا والوں کے پاس ہم ایک خواجہ سرا کی ڈیتھ ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے پنجاب بھیجنی تھی، تو چھیپا والوں کے پاس رکھوانے کے لیے لے کے گئے، تو انہوں نے کہا ہم تو خواجہ سرا کی باڈی رکھتے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے ہمیں رکھنے کی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، تو بہت ہمیں وہاں تکلیف اٹھانا پڑی، اور پھر انہوں نے اس کی باڈی کو قبول کیا۔ تو لوگوں نے بھی مجھ سے طرح طرح کے کویسچن کیے، جی آدھی رات کو ان کو کھڈا کھود کے پھینک دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ان کو دفناتے ہیں، اس کے اوپر کیا شرعی احکام ہے، ان کی تدفین کے بارے میں، جنازے کے بارے میں پلیز رہنمائی فرمائیے۔ اس سلسلے میں نے مفتی سید عمر خطاب بخاری آرگنائزر ہیں اسلامک سوسائٹی لاہور میں، ان سے میں نے یہ مسئلہ دریافت کیا، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب ان کی جنازے اور تدفین کے متعلق اسلام کیا احکامات دیتا ہے، تو انہوں نے بالکل واضح دو ٹوک کلیئر اسی طرح سے انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے تمام حقوق فرائض ایک بیٹے بیٹی کے ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کی بھی ڈیتھ ہوگی تو ایک بیٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے، مخنث کی ہوتی ہے، خواجہ سرا کی ہوتی ہے، تو اس کو اسی طرح سے تدفین کی جائے گی، اس کے جنازے کے تمام واجبات اسی طرح سے ادا کیے جائیں گے جس طرح سے ایک لڑکی کے کیے جاتے ہیں، اور بیٹا ہوگا تو اس کے اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے ایک لڑکے کے کیے جاتے ہیں، اور ان کو مسلمانوں کے ہی قبرستان میں تدفین کی جائے گی ایک نارمل طریقے سے۔ اسلام بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو الگ سے کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے یا ان کو روکا ٹوکا جائے، کسی بھی صورت اسلام اس چیز کی مطلب یعنی باقاعدہ جنازہ پڑھنا چاہیے، باقاعدہ ان کی تدفین نارمل دوسرے انسانوں کی طرح کرنی چاہیے، بالکل نارمل۔ یہ جو غلط رجحانات ہے جی کھڈا کھود کے ان کو ڈال دو، رات کے اندھیرے میں دفناؤ یا کسی کو پتہ نہ چلے، تو ایسی سارے جو یہ غلط فہمیاں لوگوں کی، اور اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، بالکل حوصلہ شکنی کرتا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے ان کو جو نا ایک مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کی جائے گی بالکل نارمل مرد یا عورت کی طرح۔ میں اپنے پاکستانی سوسائٹی کو، تمام والدین کو اور پورے معاشرے کو مخاطب ہو کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان کے ساتھ جو ہے ایک الگ سے بہیو نہ کریں، یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں یا ہم ہیں، بالکل ایک عام انسانوں کی طرح ہیں، اور ان کو بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معذوری دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی حق سے محروم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت سے محروم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جائیداد کے حقوق سے محروم نہیں کیا، اور میرا اپنا سمجھنا ہے، اور علماء کرام جو ایک سنجیدہ جو طبقہ ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام بیٹے بیٹیوں سے زیادہ بہتر ہیں ماں باپ کے لیے۔ اگر ماں باپ ان کو اپنے ساتھ رکھ کر اگر اچھی تربیت کریں، آپ یہ مت سوچیں کہ معاشرہ مجھے اس کو پسند نہیں کرے گا کہ میں اس کے ساتھ رکھوں، آپ یہ سوچیں کہ کبھی آپ زندگی کا کوئی اور فیصلہ کہ آپ معاشرے سے کبھی بھی کرواتے ہیں تو یہ ایک اسٹرانگ ڈیسیشن ہے کہ آپ کریں، ایسے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی پرورش کریں، انہیں اچھا انسان بنائیں۔ آپ خود سوچیں جب آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا بیٹا ہوگا جو آپ کا تیار کردہ ہوگا، اور وہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ سے کبھی بھی الگ نہیں ہوگا، آپ اس کی پرورش کریں، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، کل انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، اس کے لیے کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ عام انسانوں کی طرح سب کچھ بن سکتے ہیں جیسے ہم بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔